अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के लिए आज तक की सबसे बुरी खबर यह है कि उनका एक करीब तरीन साथी उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने पर तैयार हो गया है, यानी कि बेड़े ही गर्क हो गए हैं। इमरान खान को कोई भी और शख्स इतना नुकसान सुल्तानी गवाह बनकर नहीं पहुंचा सकता था जितना कि अब इमरान खान को होने जा रहा है। ये शख्स कौन है और वो कैसे सुल्तानी गवाह बन रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की गिरफ्तारी हो गई है फाइनल, और ये गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और ये मुकदमात किन अदालतों में चलेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और फिर नवाज शरीफ की धमाका खेज वापसी का आगाज़ हो चुका है। आगाज़ इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर काम अब मुकम्मल हो गया है। किसी भी वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर सकते हैं। उनकी वापसी कब होगी, इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काफ़ी दिनों से कराची से एक लॉन्ग मार्च लेकर चली हुई है, जिसके बारे में हमने आपको कल भी खबर दी और परसों भी खबर दी। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वो जेलम से पीछे सराय आलमगीर के पास एक जगह पे खैमाजन है और तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब लोग उस मार्च में शामिल हैं, जो हमारे ज़राए का कहना है। और जेलम के पुल को बंद कर दिया गया है। आज तीसरा रोज़ है, मुसलसल उनके वज़ारत दाखिला से मुज़ाकरात चल रहे हैं। कुछ नुकात पर उनका इत्तफ़ाक़ हो गया हुकूमत के साथ, कुछ नुकात पर इत्तफ़ाक़ अभी तक नहीं हुआ। और उनमें से जो सबसे मेन मामला है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी का है, क्योंकि हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं की है, यानी कि जो 15 तारीख को होनी थी उस पर कम नहीं की है। इस पर मुज़ाकरात अभी जारी है। और दूसरा जो बड़ा मामला है वो ये है कि उनके रूट का मसला है कि वो पिंडी से गुजर के आना चाहते हैं, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि वो अगर आना भी चाहते हैं इस्लामाबाद तो वो रवाद से आगे टी चौक से सीधे इस्लामाबाद की तरफ चले जाएँ, रावलपिंडी के रास्ते से ना जाएँ, क्योंकि रावलपिंडी में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को कर चुकी है, उसके बाद से फिर मामला बड़ा हसास हो चुका है, तो वहाँ पर से गुजरने की उनको किसी सूरत भी इजाज़त नहीं मिलेगी। अब ये पेट्रोल वाला मामला है या जो भी मामला है, असल में बात ये है कि जी इलेक्शन अब आगे आ रहे हैं और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने भी हिस्सा लेना है। तो तहरीक लब्बैक ने फिर अपने वजूद का एहसास तो दिलाना है कि जी हम हैं, मैदान में हैं और अवाम के हकूक़ के लिए निकले हैं, महंगाई कम कराने के लिए निकले हैं, पेट्रोल की कीमतें कम कराने के लिए निकले हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे एजेंडा और उनका हक भी है, मतलब किसी भी सियासी जमात का हक है कि वो इस तरह की कोई तहरीक चलाए, तो वो उन्होंने ये चलाई हुई है। ये मार्च आगे आ रहा है, लेकिन किसी भी सूरत उनको जेलम का पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा अगर इनका मुआहदा हुकूमत के साथ तय ना हुआ। और हमने आपको बताया था कि परसों से रेंजर्स को कंट्रोल दे दिया गया है जेलम के पुल का, वहाँ पर रेंजर्स लगी है, पुल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। आज भी डीजी रेंजर्स पंजाब ने जो मेजर जनरल हैं उन्होंने वहाँ का दौरा किया है, अपने जवानों से मुलाकात की है, इंतजामात का जायज़ा लिया है। उसके साथ साथ कमिश्नर रावलपिंडी और रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO रावलपिंडी ने भी जेलमपुर का दौरा किया और जो इंतजामात हैं पुलिस के उनका और इंतजामिया के उनका जायज़ा लिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर जो है वो बरतानिया वाले आदिल राजा साहब के हवाले से। आदिल राजा जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे बरतानिया में। हमने कहा ज़रा कुछ थोड़ी सी तफसील उनकी आपको हम थोड़ी सी और पेश करते हैं। ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की थी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब बाकी सब लोग इस खबर की तस्दीद कर रहे थे तो हमने कहा था कि नहीं वो गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा जी, उनके बारे में अब ये पता चला है कि उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको गिरफ्तार जो है स्कॉटलैंड यार्ड ने नहीं किया था, उनको गिरफ्तार लंदन पुलिस ने नहीं किया था, बल्कि उनका एक स्पेशल उनकी एक पुलिस फोर्स है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो मुतल्लिका मामलात होते हैं उनको डील करती है। उन्होंने उनको उठाया था, वो उनको ले गए, उनका जो लैपटॉप, मोबाइल और जो दीगर उनके डिवाइसेस थी वो उन्होंने अपने कब्जे में ली, उनका बयान रिकॉर्ड किया और उसके बाद उनको ज़मानत पर रिहा किया गया है 3 महीने के लिए। सितंबर तक जो है वो ज़मानत पर होंगे, उसके बाद फिर फैसला होगा कि उनकी ज़मानत आगे चलेगी या कि उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा किया गया है, लेकिन इस दौरान वो शामिल तफ्तीश होंगे। और आदिल राजा साहब का जो सॉफ्टवेयर था वो अब खासा अपडेट हो चुका हुआ है। आपने उनकी ट्वीट भी देखी होगी, हमने भी इस बारे में प्रोग्राम कर चुके हैं परसों। तो ये जो उनको बुलाया गया था वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की उनकी जो शिक है 59 बरतानिया के, उसके तहत उनको बुलाया गया था। और ये जो अब तस्दीक इस चीज़ की हुई कि ये जो जिस कंप्लेंट पर उनको बुलाया गया था, ये कंप्लेंट उनको हुकूमत पाकिस्तान ने की थी और बताया था
کہ پاکستان کے اندر وہ برطانیہ میں بیٹھ کر برطانیہ کی سرزمین کو پاکستان کے اندر دہشت گردی اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب وہ چونکہ ان کی ڈیوائسز انہوں نے لے لی ہیں، وہ پورا ریکارڈ دیکھیں گے، اور ریکارڈ تو خیر پھر ان کا ایسا ہے کہ پھر بچنے کی گنجائش تو ان کی کوئی نہیں ہے. تو جو عادل راجہ صاحب ہیں وہ مطلب کڑکی لگے ہوئے ہیں. اب وہ یا تو مطلب بیہیو کریں گے اگر انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے تو، یا پھر وہ پکڑے جائیں گے، حوالے بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی وقت. لیکن اب وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ وہ پہلے انہوں نے ایک زیر دفاع تون من ببن جب بڑے دھڑلے سے بیٹھ کے یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو اکسایا کرتے تھے کہ فلانے جگہ پہ فلانا افسر رہتا ہے، اس کے گھر پہ حملہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، عمران خان کو فلاں ہیڈ کوارٹرز میں رکھا ہوا ہے، ادھر جا کے چڑھائی کر دو. تو وہ ساری اب جو ہے وہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جو ہے خاصی اب تسلی بخش ان کو اس کا جواب ملا، اور وہ اب بھی امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کر پائیں گے. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب. شہریار آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر، اور جو وہ آپ نے دیکھی ہوگی ان کی وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ویڈیوز بھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ایس کیو کی طرف چلو، اور ادھر چلو، اور ادھر چلو، اور جناب اللہ کو جان دینی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال شہریار آفریدی جو ہے وہ قید تنہائی کا شکار ہیں ڈیلا جیل میں. آج سے 3 روز قبل ان کے بھائی صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد اور اس سے پہلے نہ ان کی کوئی پارٹی کا لیڈر ان سے ملنے کے لیے گیا، نہ کوئی پارٹی کا کارکن ان سے ملنے کے لیے گیا. چرجا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. یہی عمران خان صاحب اپنے باقی کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ کر رہے ہیں. عمران خان تو رہا ہے نا، ان کو جانا چاہیے جیلوں میں، اپنے ورکر سے ملنے کے لیے نہیں جاتے. باقی لیڈرز تو جاتے ہیں. اب کسی کی پارٹی کی قیادت گرفتار ہوتی ہے، ان کے ساتھی، ان کے کولیگز، ان کی پارٹی کے ورکرز، ان کے پارٹی کے رہنما جاتے ہیں. لیکن ادھر اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی نام لیوا بھی نہیں رہا. یہ صورتحال ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب. اور اگلی خبر ہے نواز شریف کی دھماکہ خیز واپسی. دھماکہ خیز میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ دھماکہ خیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو نواز شریف کی پاکستان آمد واقعی ایک دھماکہ خیز خبر ہے، کیونکہ پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ رہے ہیں اور ابھی بھی اس کے قائد ہیں. چلیں وہ ایک قانونی ہچ ہے، وہ بھی اب دور ہونے والی ہے. اب ان کی واپسی کے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو سینٹ نے وہ بل پاس کر دیا جس میں وہ قانون میں ترمیم کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے جس عدالت نے جب عدالت نے یہ کہا کہ جس شک پر قانون خاموش ہو کہ جی یہ نااہلی کی مدت کا تعین اس میں نہ ہو، تو وہ تا یاد تصور ہوگی. از خود عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا تھا. اس میں اب کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جی کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا تو اس کی نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی. تو 2017 میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی نااہلی کی مدت جو ہے وہ اب 5 سال جو ہے اسے پوری ہوگی. اب تو 6 سال ہونے والے ہیں. تو یہ اب ایک ان کی جو نااہلی والا معاملہ ہے یہ تو اس آئینی یا قانونی ترمیم کے ذریعے سے حل ہونے جا رہا ہے. باقی رہی ان کی نااہلی کی جس کیس میں وہ سزا یافتہ ہیں، اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ مریم بی بی کو جب انہی کے کیس میں جب بری کیا گیا تو اس میں جو لکھا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے میں وہ یہ لکھا گیا کہ مریم کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے مین ملزم نواز شریف کے ساتھ اس جرم میں ان کی معاونت کی. آنت جرم کا ان کے خلاف کیس تھا، اور اس میں عدالت نے یہ لکھ دیا کہ چونکہ نواز شریف کے اوپر آنت جرم ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو لہٰذا نواز شریف کی وجہ سے اب مریم کو تو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جب نواز شریف پہ جرم ثابت نہیں ہو رہا تھا مریم پہ کیسے ہوگا. تو مریم کو بری کر دیا گیا. تو وہ جو عدالت کا لکھا ہوا ہے وہ نواز شریف کے پاس ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اب آنا ہے، انہوں نے خانہ پوری کرنی ہے، اور اس خانہ پوری کی وجہ سے ان کو جلد رہا کر دیا جائے گا. اب ان کی آنا جو ہے وہ بس ایک خانہ پوری ہے. جب وہ آئیں گے انہوں نے کیس فائل کرنا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے جو کہ پچھلا کیس کا ریکارڈ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ نواز شریف اس وجہ سے رہا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ سیاسی اپنی سرگرمیاں شروع کر سکیں گے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ صرف واپس آ رہے ہیں بلکہ آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ واپس آ رہے ہیں. فوری طور سے مراد یہ نہیں کہ صبح یا رات کو آ رہے ہیں، مطلب آئندہ کچھ ہی دنوں میں وہ آ رہے ہیں، اور زیادہ امکان ان کا یہی ہے کہ وہ اگست کی کسی تاریخ کو آئیں گے. اب یار لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو آئیں گے. ممکن ہے 14 اگست کا وہ انتخاب کر لیں، یا اسے پہلے کا انتخاب کر لیں یا بعد کا کر لیں. دوسری طرف ان کی آمد سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہیں. آج ایک اسلام آباد میں کنونشن تھا. اس کنونشن سے شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، صدر مسلم لیگ بھی ہیں، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بڑی واضح طور پہ کہا کہ میرے پاس وزارت عظمیٰ ہے یا پارٹی کی صدارت ہے، یہ نواز شریف کی امانت ہے، اور جو ہی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو میں یہ امانتیں انہیں لوٹا دوں گا. اور پھر مریم صاحبہ جو ہیں ان کو بھی آج دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے دوبارہ سے، کیونکہ ان کا وہ جو ٹرنیور تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اب ان کو دوبارہ مقرر کر دیا گیا ہے، انتخاب ان کا کر لیا گیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جناب نواز شریف کو اگر نکال دیں اس کے 8-9 سال جو 9 سال تقریباً انہوں نے
جو پاکستان کے بطور وزیر اعظم وہ رہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف کے دور کے پروجیکٹ اگر پاکستان سے نکال جائے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ویسے یہ بات عموماً میں کہا کرتا ہوں، لیکن مریم صاحبہ نے ہو سکتا ہے میری کو بات سن لی ہو، تو انہوں نے بھی آج یہی بات کی کہ اگر نواز شریف کے دور کے پروجیکٹ اگر پاکستان سے نکال جائیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. تو اب نواز شریف کی بہرحال واپسی طے ہو گئی ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب جو انتخابات آنے والے ہیں اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے وہ نواز شریف صاحب خود چلائیں گے. یہ ایک بہت بڑی خبر تھی. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اب کچھ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، آئندہ چند روز کے اندر کسی بھی وقت وہ گرفتار ہو سکتا ہے، آج رات کو ہو جائیں، صبح ہو جائیں، کل ہو جائیں. لیکن اب وہ ہم کہیں کہ ہفتوں کی یا مہینوں والا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب خود بھی سمجھتے ہیں، اور وہ خاصی پریشانی کے عالم میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا بھی معاملہ تقریباً طے ہے، کیونکہ بشرا بی بی بار بار نیب کے بلانے کے باوجود پیش نہیں ہو رہی ہیں. اور آج پھر جب میں آپ سے پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس سے کچھ دیر پہلے ان کے دوبارہ سے وارنٹ جاری ہوئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، اور ان کو طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ جی آپ آئیں، تشریف لائیں اور بتائیں جو کچھ وہ انہوں نے پوچھا ان سے. لیکن وہ پچھلی 3 مرتبہ نوٹسز کی تعمیل ہونے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی. اب ان کو چوتھی بار بلایا گیا ہے، تو اب کب تک وہ پھر اس طرح معاملہ چلے گا؟ آخر ان کو گرفتار کرنا ہی پڑے گا. تو ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب بھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں اور بشرا بی بی بھی گرفتار ہونے جا رہی ہیں. اب ان کے کیسز کہاں چلیں گے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو تو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ چاہے عمران خان صاحب کے خلاف ہے، چاہے وہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، یا کسی بھی اس کیس میں اور بھی جو بھی ملزمان ہوں گے ان کے خلاف تو کیس چلے گا. جو روٹین میں ڈالتے ہیں جو ٹرائل کورٹس ہیں وہیں پر چلے گا. لیکن عمران خان کے خلاف ایک جو کیس ہے فوجی عدالت میں چلنے والا معاملہ، وہ اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیٹل ہو گیا ہے. پہلے اس چیز پر حکمران اتحاد کے اندر بھی بحث جاری تھی کہ ان کے خلاف جو ہے یہ 9 مئی والے واقعات کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلائے جانے چاہیے یا نہیں چلائے جانے چاہیے، کوئی بین الاقوامی طور پہ غلط امیج نہ جائے. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ یہ طے پا گیا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا. اور کیوں چلے گا؟ اس لیے کہ جو اس سارے بندے کا محور تھا، جو مرکزی کردار تھا، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو اس کا پلانر تھا، اگر اس کے خلاف کیس ملٹری کورٹ میں نہیں چلنا تو پھر باقی لوگوں کے خلاف تو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حد تک جو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا. البتہ جو کہ خواتین ہیں ممکن ہے کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہ چلے، لیکن عمران خان کو اب فوجی عدالت کا سامنا کرنا ہی ہوگا. اور بشرا بی بی بھی اب جو ہے وہ اپنے دیگر مقدمات کے سلسلے میں اب ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے. تو بہرحال ہم نے بھی اپنے ذرائع سے پوچھا کہ یار یہ مطلب کب تک ان کی گرفتاری؟ انہوں نے کہا جی چلیں اور کچھ نہیں، ہم ذرا اتنا سی کہہ دیتے ہیں کہ بقر عید سے پہلے جو ہے وہ یہ گرفتاریاں ہو جائیں گی. اور اس کا مطلب ہے قربانی سے پہلے قربانی ہونے جا رہی ہے، سیاسی قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بری خبر تھی عمران خان کے لیے. لیکن ایک خبر اس سے بھی زیادہ بری ہے. گرفتار ہونا شاید کسی سیاستدان کے لیے اتنی بری خبر نہ ہو. میں ویسے ذاتی طور پر عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال چونکہ وہ سیاست میں تو ہیں، تو وہ ان کے لیے شاید جو گرفتاری سے بھی زیادہ بری خبر کیا ہے، گرفتاری سے بھی زیادہ بری خبر آج ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا ایک ایسا قریبی ساتھی ان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر عمران خان کے بچے ہوں، سابقہ اہلیہ ہوں، موجودہ اہلیہ ہوں، ان کے کوئی بھانجے بھانجیاں، بہن بھائی، عزیز و کرب بھی اگر ان کے خلاف اٹھ کے گواہی دے دے نا، ساری پارٹی ان کے خلاف اٹھ کے گواہیاں دے دے، تو شاید عمران خان کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا اس شخص کی گرفتاری سے نقصان پہنچے گا. کیونکہ گرفتار تو مبینہ طور پہ وہ بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جی اعظم خان کا، جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے. عمران خان کی نے جو کچھ بھی کیا 190 ملین والے پاؤنڈ سے لے کر وہ امریکہ کی سازش والے معاملے تک، ہر چیز میں فیول کی پرائسز سے لے کے آٹا اسکینڈل تک، فیول اسکینڈل تک، ادویات اسکینڈل تک، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اعظم خان کی مشاورت کے بغیر ہوئی ہو یا ان کے ہاتھ سے گزرے بغیر ہوئی ہو. ایسا کچھ نہیں. وہ ہر چیز کا اعظم خان کو پتہ ہے، چاہے وہ عمران خان کے گھر کی چیز تھی، باہر کی چیز تھی. عمران خان کے مزاج میں بھی وہ بہت زیادہ دخیل تھے. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اعظم خان صاحب جو کہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں، کل شام سے وہ مبینہ طور پر لاپتہ ہیں. اور ان کے جو بھتیجے نے جو اطلاع کی ہے پولیس کو اور ان کو آگاہ کیا کہ جی اعظم خان صاحب جو کل شام کو اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اس کے بعد سے واپس نہیں لوٹے ہیں، اور ان کا موبائل فون بھی
مسلسل بند جا رہا ہے۔ اور پہلے تو پولیس نے یہ کہا کہ جی ہم اس طرح معاملے کی تفتیش کر لیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا مقدمہ درج کرنا ہے ان کی گمشدگی کا یا نہیں کرنا، لیکن اب جب میں آپ سے پروگرام ریکارڈ کر رہا تو اس سے تقریباً 4 یا 5 منٹ قبل جو ہے وہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی چلیں یہ گمشدگی والا معاملہ تو اب جو بھی اس کا قانونی پہلو ہوگا وہ سامنے آئے گا، لیکن میں بار بار یہ کہوں گا کہ مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق اعظم خان، جن کو عمران خان کے دور میں بیوروکریسی کے اندر خان اعظم کے نام سے پکارا جاتا تھا، اعظم خان عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف کے خلاف گرفتار جب کیسز بنائے گئے تو جو ان کے اس زمانے کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے ایک اور قریبی ساتھی تھے شہباز شریف کے احد چیمہ صاحب، وہ بھی بیوروکریٹ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ اس کی بنیادی طور پہ میرے خیال میں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا تھا نہیں جس پہ وہ ان کے خلاف گواہی دے دیتے۔ جھوٹی گواہی تو دینی نہیں ہوتی، اگر سچی گواہی دینی ہے تو پھر کوئی کیس بھی سچا ہونا چاہیے، تو سچا کیس ملا کوئی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے فواد حسن فواد اور احد چیمہ البتہ اس معاملے میں ضرور داد کے اور تعریف کے مستحق ہیں کہ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود، سرکاری افسر ہونے کے باوجود انہوں نے جیلیں کاٹیں، انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے کم از کم کوئی غلط جو ہے وہ گواہی نہیں دی اور وہ اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت کچھ ایسا کر رکھا ہے جو قانون کی نظر میں غلط ہو سکتا ہے، جس میں وہ پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور اس سارے معاملے پہ عمران خان کا جو ہیلپنگ ہینڈ تھا، بلکہ مین ہینڈ تھا، وہ اعظم خان تھا۔ اور اعظم خان اگر ان کے سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں تو یہ عمران خان کے جو آج تک کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بری خبر ہے، بڑی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ شاید یہ عمران خان کے ٹوٹل کیریئر کی سب سے بری خبر ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔